नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे गीबत की, इन तमाम चीज़ों की। आप ये सोचते हैं कि गीबत क्यों की जाती है? गीबत इसलिए की जाती है कि एक तो सबसे आपको तकब्बुर होता है। आप समझते हैं कि मैं कोई चीज़ हूँ और जो दूसरा है ना आप उसको हकीर समझते हैं। फिर दूसरी वजह होती है कि आपको उससे हसद होता है। गीबत उससे की जाती है जिससे आपको हसद होता है, आप उसको उसकी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करना चाहते हैं। फिर समटाइम्स आप सोचते हैं कि बताना चाहते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूँ इसके बारे में, और अगर किसी की तारीफ हो रही हो तो फौरन आप उसको डिग्रेड करेंगे कि नहीं ये मेरे से ज्यादा अच्छा ना हो जाए। फिर आपके अंदर एक स्टोरी टेलिंग एबिलिटी आ जाती है, और फिर आ जाता है कि हाउ टू अमेज अदर्स। आपने वो स्टोरी बनानी है किसी को लेट डाउन करने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं कि जब हम किसी को बात बता रहे होते हैं ना कि ये है, ये इस तरह कुछ है, तो हमारी बड़ी प्यारी तरीका होता है कि जब हम बात शुरू करते हैं ना तो इफ एंड बट के साथ उसको और उसकी क्यूरियोसिटी लेवल उसका बहुत और आगे बढ़ा देते हैं। तो आ, पहले हम किसी की तारीफ करेंगे, फिर इफ और बट का यूज करके बुराई शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों से बचाए। और फिर हम देखते हैं कि और बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए बुराई करते हैं, ऐसी जैसे मतलब कहते हैं ना कि अपना टाइम बहुत। फिर सम टाइम हम कहते हैं कि यार गीबत हम अपने दिलों के ग्रज भी ना निकाल लें, मतलब आ, अब मैं तो ऐसी बस अपनी दिल की भड़ास निकाल रही हूँ, ऐसी ऐसी हम बात करते हैं, गीबत थोड़ी हुई इसको। और गीबत करना और सुनना दोनों ही बुरा है। और कहते हैं कि यहाँ पे चलिए बहरहाल हम देखते हैं बहुत कुछ इन तमाम चीजों पे डिस्कस हो गया कि गीबत क्या है, बहतान क्या है, और इसका जो हम लानत किसी पे डाल देते हैं, और फिर हम गुस्सा करते हैं, यानी कि किसी की बात बुरी लगने पर आपे से बाहर होना, चीखना चलाना, दूसरों को बड़ा बुरा भला कहना, गालियां देना, झगड़ा करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो खिलाफ हक बोलने से अपनी जबान की हिफाजत करेगा अल्लाह इसकी ऐब पे पर्दे डालेगा, और जो अपने गुस्से को रोकेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन अजाब को इससे हटाएगा, और जो अल्लाह से माफी मांगेगा अल्लाह इसे माफ कर देगा। अब आप देखें कि हसद भी होता है जिसकी वजह से हम गीबत करते हैं। और हसद की भी दो किस्में हैं। एक हासिद दूसरे की नेमत यानी कि माल, इल्म, मर्तबा और मकाम की जवाल की तमन्ना करता है, और ये कि उसे हासिल हो जाए। और दूसरा दूसरे की नेमत की जवाल की फिक्र करे कि इससे छिन जाए, इसे मिले ही ना। तो ये बदतरीन हसद है। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में बोगस और हसद ना करो, तरके मुलाकात ना करो, अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान को रवा नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कता कलामी करे। और हम हसद की मिसाल ये ना, अल्लाह करे फलां की फलां नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए। ठीक है जी। तो बहरहाल अपने दिल में कीना भी ना रखें, क्योंकि जब इंसान गुस्से के बावजूद बदला नहीं ले पाता तो दिल में किसी शख्स के लिए बुराई और चिढ़ पैदा हो जाती है। ये कीना और बुग़्ज़ कहलाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, तो हर बंदे मोमिन की माफी का फैसला किया जाता है, सवाए इन दो आदमियों के जो एक दूसरे से कीना रखते हैं। बस इनके बारे में हुक्म दिया जाता है कि इन दोनों को छोड़े रखो जब तक ये आपस के कीने और दुश्मनी से बाज ना आ जाए। हम टाइम होता है ना, हमें बहुत कुछ टॉक्सिक हमारे फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स होते हैं, और आप बहुत बुरा उसके बारे में कीना रख रहे होते हैं, और आप माफी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल आगे बढ़े। तो कहते हैं ना, अल्लाह गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स
and forgets. تمام چیزیں بڑھ کر اپنے لیے اور دوسروں کی ہدایت کی دعا مانگا کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے. صبر، کم بولنا، سب سن کر فوری ریاکشن نہ دیں، تھوڑا سا پاز کر لیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ ہے کہ جب آپ غصہ ہو یا آپ کا کوئی چیز آپ کے سامنے کچھ انفیوریبل کنڈیشن ہو اور بہت آپ کا حالات برے ہو رہے ہوں کہ میں کیسے اس کے ساتھ ریئیکٹ کروں، کہتے ہیں کہ پہلے 3 سیکنڈز آر ویری امپورٹنٹ. اگر اس میں انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے تو وہ بہت سی بری باتوں سے وہ بچ سکتا ہے. ان 3 سیکنڈس میں اگر آپ اپنے برین کو ٹرین کر لیں کہ میں نے ریئیکشن نہیں دیکھنا، سم ٹائم نو ریئیکشن از دا بیسٹ ریئیکشن، از دا بیسٹ ریپلائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کسی کی برائیاں کرنے سے آپ کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اگر آپ سمجھ لیں، میں نے یہ بات سمجھ لی تو الحمدللہ اللہ کا بڑا سکون دیا ہے. کیسے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر کسی کو دے دیں یا آپ اپنا بلینک چیک کسی کو دے دیں اور دوسرا سائن کر دے، کیسا لگے گا؟ کوئی آپ کا پورا اکاؤنٹ ہیک کر لے تو کیسا لگے گا؟ جسٹ ٹیل می، یہ سنو، کیا لگے گا؟ اچھا برا؟ ہم؟ یا برا آپ اپنا لگے گا، کریڈٹ برا لگے گا. یا آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کسی کو دے رہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ ایسے ہے کہ جب ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو جو ہمارے اکاؤنٹ کی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک حدیث آپ کو پتہ ہے میری ون آف دا فیوریٹ ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابیوں سے اپنے اصحاب سے پوچھا تھا کہ امت کا مفلس کون ہے؟ کیا جواب دیا تھا صحابہ نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ امت کا مفلس کون ہے، تو جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اچھا مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو کرنسی تھی درہم اور دینار میں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ امت کا مفلس وہ ہوگا کہ ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ایک شخص حساب کتاب والے دن آئے گا اور ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا. بڑے بڑے اس نے قرآن پڑھے ہوں گے، بڑے بڑے اس نے چیریٹی کے کام کیے ہوں گے، بہت اچھے اس نے نیک کام کیے ہوں گے، ہر وقت تسبیح ورد کرتا ہوگا اور ہر لفظ پہ آپ کو پتہ ہے نیکی ملتی ہے، اور وہ بڑے پراؤڈلی ایسے کھڑا ہوگا کہ میں نے اتنے زیادہ، میرے یہ پہاڑ میرے نیکی کے ہیں. اب کیا ہوگا؟ حساب کتاب شروع ہوگا. اب ایک بندہ آئے گا سامنے سے اور اوکے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نے مجھے فلاں فلاں ٹائم پہ مجھے اذیت دی تھی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اوکے، اس کے اکاؤنٹ سے نیکیاں نکال کر اس کو دے دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور شخص آئے گا، یہ فلانے بندے نے مجھے فلانی فلانی گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ سے نیکیاں نکال کے اس دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. پھر اسی طرح آئے گا یہ فلانے اس شخص سے میرے سے، کیونکہ وہ شخص نیک تھا، چیریٹی کرتا تھا، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تھا. لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس کی زبان اچھی نہیں تھی، لوگوں کے سے اس کا رویہ اور معاملات اچھے نہیں تھے. اب وہ جتنے جتنے لوگ آتے جاتے تھے اور وہ جو کمپلین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کمپنسیشن میں اس کے اکاؤنٹ سے نیکیاں نکال کے اس دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے. اینڈ پر کیا ہوا کہ اس کے تمام نیکیوں کے پہاڑ خالی ہو گئے. ہی ہیز نتھنگ. اب اس کے باوجود پھر اور آدمی آیا کہ جی اس نے ہمارے ساتھ فلانا فلانا ہمیں یہ اذیت دی تھی. اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نیکیوں کا تو اکاؤنٹ ختم ہو گیا ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ جس بندہ شکایت کر رہا ہے اس کی برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. آپ سوچیں، یہ کریڈٹ اور یہ ڈیبٹ کا آپ یہ اصول سمجھیے. اب کیا ہوگا؟ اور بندے آئیں گے، اب نیکیاں تو اس کے پاس ختم ہوگی کمپنسیشن دینے کے لیے. اب کیا ہوگا؟ ان کی برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں آتی جائیں. تو پھر مجھے بتائیں، جب ہم ایک تو ہم تو کرتے نیکی بڑی کم ہے، مشکل سے کوئی ایک آدھ نیکی شاید پوری دن میں ایک آدھ کی، اوپر سے ہم نے کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چگلی کر لی. تو اب کیا ہوا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، انویزیبلی ہیک ہو گیا آپ کا اکاؤنٹ، اور اس کی برائیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی. تو کتنا بڑا برا سودا ہے، کتنی بری ٹریڈ ہے یہ. تو یہ دیکھیں، یہ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ زندگی میں آپ کے منہ سے کسی کے بارے میں نہ غلط سوچ نکلے نہ غلط بات نکلے، کہ آپ اپنا
اپنا اکاؤنٹ کسی کے حوالے کر رہے ہیں. اب آپ بری بات کسی انسان کے اپنے امیج کو خراب کرتی ہے. جب آپ کسی کی نقل اتارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اپنے امیج کو محفوظ کریں، ذاتی وقار کا خیال رکھیں. اور جب غصے پہ کنٹرول اور بیکار باتیں آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے، اور ایسی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں جو آپ کو عام حالات میں نہیں آتی. اور مردہ بھائی کا گوشت انتہائی سنگدلی، یہ گوشت کھانا ہے. اور جب غیبت کا تصور کریں تو تصور میں مردہ لے کر آئیں، تو آپ کے اندر کراہت، ناگواری، کپ کپاہٹ آ جائے گی. میں غیبت نہیں 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 میں مت کروں. میں یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا نو. پھر اپنے آپ کو بزی رکھیں، فضول کاموں کے لیے اپنے آپ کو، مطلب اپنے آپ کو ان اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کریں. اور اچھا جی، اب میں تھوڑا سا یہ اس پہ کرتے ہیں کہ اگر غیبت اگر آپ کی ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے تھوڑی سی صورتیں پڑھی کہ غیبت سے جو ایگزامپٹڈ صورتیں ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو یہ ہے، مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہے، اور کیونکہ اس کے بغیر عدالت کا نظام چل ہی نہیں سکتا. مظلوم کو عام لوگوں کے سامنے بلا ضرورت اور تحقیر کی خاطر بھی ظالم کی غیبت کرنا، اپنے ظلم کی داستان بیان کرنا جائز نہیں. لیکن پھر جس طرح ایک مظلوم عدالت کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر سکتا ہے، تو یہ ایگزامپٹڈ صورتیں ہیں. پھر دوسرا، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو اس کے عیب اور ثواب سے مطلع کرنا، انفارم کرنا، تاکہ اس کے شر و نقصان سے بچ سکیں. جیسے کہ آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ آگے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کے ہمسائے میں مکان خریدنا چاہتے ہیں، قرضہ دینا چاہتے ہیں، امانت سونپنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے مشورہ لے لیں. اور مشورہ دینے والے کو نہایت دیانتداری سے متعلقہ ریلیٹڈ پرسن کے بارے میں اس کا صحیح اس کو بتانا چاہیے کہ یہ اچھا انسان ہے، یا اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. جیسے حدیث ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے عقد کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اس کو دیکھ لے، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. یہ بھی مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپٹڈ چیز کیا ہے کہ یہ کہ جب محدثین کا قانون جرا و تعدیل، یعنی کہ آپ یہ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جو صحابی تھے وہ حدیث لینے کسی کے پاس گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو تھا بیل کو نا گھوڑے کو ایسے دکھا رہا تھا کہ چارہ، کہ یہ لو کھانا کھا لو، اور حالانکہ اس کے ہاتھ میں کھانا نہیں تھا، اور اس کو بلا رہا تھا دھوکے سے، ایسے جھوٹ کہہ کے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مرغی کو بلاتے ہیں آ آ آ اور کھانا نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہم اس کو پوز کرے تھے. تو وہ جو حدیث لینے آئے تھے صحابی، وہ وہیں سے واپس ہو گئے کہ یہ شخص کا تو کریکٹر ہی اسٹرانگ نہیں ہے، یعنی کہ یہ گھوڑے کو جھوٹ کہہ کے بلا رہا ہے، تو یہ میں اس سے کیسے حدیث کی اوتھینٹسٹی ہو. تو یہاں پہ آپ کا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے جب حدیث کا کرنا ہے تو پھر آپ کا بہت زیادہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں سے آپ حدیث لے رہے ہیں کہ ان کا اپنا کریکٹر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر ایسے لوگوں کے خلاف العلان آواز بلند کرنا، ان کی برائیوں پہ تنقید کرنا جو فسق اور فجور پھیلا رہے ہوں، یا بدعت کر رہے ہوں، یا اللہ کی خلق کو بھی بے دینی اور غلط چیزوں میں انوالو کر رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے تو اعتراف کریں، اپنی کنفیشن کریں. اللہ تعالیٰ میں اللہ آپ کا بندہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا. اللہ مجھے معاف کروا دو. سب سے پہلے اعتراف کریں مجھ میں فلاں برائی موجود ہے اور مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان گناہوں کے ارتکاب پر اپنی پینالٹی مقرر کریں. مثلا اگر آپ نے ایک غیبت کی ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے چگلی کی ہے، آپ نے زبان کا کوئی بھی گناہ کیا ہے،
آپ نے ایک پینالٹی دینی ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، یا میں 10 روپے یا 100 روپے آپ کے حسب استطاعت میں چیریٹی کروں گی۔ اب جب آپ پہلے دن دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا او ہو 10 نفل آ گئے اور 100 روپیہ میں نے پینالٹی دینا ہے۔ اگلے دن تو آپ کو ہوگا "ہے اللہ، میرا ذرا کم ہو جائے"، تو پھر آپ کہیں گے وہ آج تو میرے 8 نفل ہو گئے اور آج میرا 50 روپیہ جرمانہ ہو گیا۔ یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو، آپ نے خود اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی پینالٹی خود دیں۔ جس کو کہتے ہیں نا، جس سے ہم روزے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ بالکل ایکوریٹ، کہ میں اپنی پینالٹی میں نے مقرر کر لی، میں نے جب جھوٹ بولنا ہے یا میں نے غیبت کرنی ہے تو میں نے یہ پینالٹی دینی ہے، اور وہ پینالٹی آپ نے دینی ہے، اور آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پینالٹی آپ کی کم ہوتی جائے گی، اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان تمام روحانی اور اخلاقی برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے گا۔ پھر آپ یہ بھی اپنی پینالٹی رکھ سکتے ہیں کہ روزے رکھوں گی، ٹھیک ہے جی، آپ میں نے اگر کی غیبت تو میں روزے رکھوں گی، تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ بار بار روزے رکھیں گی تو آپ جو ہے آپ کی غیبت کرنا آپ بند کر دیں گے۔ پھر غیبت جیسے کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگی جائے، آپ اسے کہیں کہ میرا کہا سنا معاف کریں۔ یہ جملہ بہت کارآمد رہتا ہے، یہ شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ آپ دیکھیں آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اگر تو غیبت تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے حرام ہے۔ اگر زندہ ہے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے تو اپنی زندگی میں اس کو ساتھ ملاقات کریں، ملاقات نہیں کر سکتے، دور ہیں، آپ واٹس ایپ میسج کر دیں، کال کر دیں، اور آپ کہیں کہ یار زندگی بہت تھوڑی ہے یار، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی کہا کیا ہو، میں نے تو میرا معاف کر دیجیے، اس کے منہ سے کہلوائیں کہ ہاں میں نے معاف کیا، یار میں نے بھی تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ آپ یہ کریں۔ اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے جس کی آپ نے غیبت کی، آپ نے جس کی برائی کی، تو اس کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کریں، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور اپنی برائیوں کا خیال آتا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ سوچیں کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامے میں اتنی گنجائش ہوگی کہ میں اتنے اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ آپ سوچیں کہ آپ غیبت، اپنی ان تمام زبان کی جو برائیاں ہیں، ان کو آپ ایک ویٹیج دیں۔ آپ کو پتہ ہے گیسز میں سب سے جو کم گیس ہے وہ ہیلیم ہے، جس کی ویٹیج کم ہے، لیکن پھر بھی اس کا ویٹ ہے۔ تو اسی طرح اپنے تمام برائیوں کو ایک ویٹ دیں اور سوچیں کہ میں یہ ویٹ اٹھا سکتی ہوں، یہ 1 گرام، 2 گرام، 10 کلو، یہ میں اتنے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ آپ نے کہیں جانا ہو، ایک چھوٹا سا موبائل یا چھوٹا سا آپ نے کوئی بیگ، آپ نے کلچ لے کے جانا ہو تو آپ کو کتنا مشکل ہوتا ہے ساتھ ساتھ لے کے اس کو اٹھائے پھرنا۔ تو کہاں آپ اتنا 50,000 سال کا وہ قیامت کا دن، تو آپ اتنا بوجھ گناہوں کا اٹھا سکیں گی، گٹھرا اٹھا سکیں گی؟ تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور اس بات کا شعوری احساس رکھیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، نیت کا حال بھی جانتا ہے، اور یہ احساس انشاءاللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کے علاج میں مفید ثابت ہوگا۔ پھر جس شخص سے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو آپ اس کو تحفہ دیں، اس کی جائز تعریف کریں۔ یہ بہت ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے نیبرہڈ میں کوئی یہودی رہتا تھا، اور وہ یہودی جو تھا اپنے اس مسلمان شخص کی بے انتہا برائیاں کرتا تھا، بہت زیادہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت اس کی ہر طرح سے اس کی برائی کرتا تھا۔ تو وہ جو مسلمان شخص تھا وہ روزانہ اس کو ایک گفٹ بھیجتا تھا، اور وہ یہودی بڑا شرمندہ ہوتا تھا، کہتا تھا یار میں اس کی اتنی برائیاں کرتا ہوں اور روز مجھے گفٹ بھیجتا ہے۔ تو اس کے حسن اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ جب وہ اسلام لے آتا ہے تو گفٹ آنے بند ہو جاتے ہیں، وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ اس مسلمان بھائی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے یار کیا بات ہے، جب میں مسلمان نہیں تھا میں تمہاری اتنی برائیاں کرتا تھا اور تم مجھے گفٹ بھیجتے تھے، اب گفٹ کیوں نہیں بھیجتے، اب تو میں مسلمان ہو گیا۔ تو وہ مسلمان بھائی بڑے پیار سے مسکرا کے کہتا ہے کہ یار جب تم میری برائیاں کرتے تھے نا، میری غیبتیں کرتے تھے، اور تمہارے اکاؤنٹ سے چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ میں تمہیں معاف کرتا تھا، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں محل دکھاتے تھے، تو میں تمہارے اس خوشی میں تمہیں تحفے بھیجتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے رہا ہے۔ اب جب تم نے میری برائی، میری غیبت کرنا بند کر دی، تو وہ جو صبر میں کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے میں نے تحفے دینے بھی بند کر دیے۔ تو یہ چیز سمجھیے
جو سمجھنے کی ہے، جس سے آپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو تبدیلی آئے گی کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، اپنا اکاؤنٹ، اپنا بینک بیلنس خالی کرنا ہے، بلکہ ان کی نیگیٹیوٹی ان کو سمجھنے کہ آپ جو ہے آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی برائی سے بچنے کے لیے وہ کام کیجیے جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں. مثلا آپ اپنی کام والی کو، اپنی ہیلپر کو سلام کرنے میں پہل کیجیے، اپنا تکبر ختم کیجیے، اپنی غلطیوں پہ فوراً یا بعد میں سوری کہنا سیکھیے. ضبط نفس اور تقوی کی مشق کے لیے مہینے میں کم از کم آپ 3 روزے رکھیں. سوچیں قیامت کے دن شاید وہ شخص جس کی میں غیبت، چغلی، حسد کرتی تھی میری تمام نیکیاں لے جائے گا، جبکہ میں ان نیکیوں کی سخت محتاج ہوں. ماضی کی کوتاہیوں پہ اللہ سے توبہ کیجیے. قیامت کا منظر سامنے لائیے جب لوگوں کے حقوق کا بار اٹھانا ہوگا اور ان کو کمپنسیشن دینا ہوگا. اور جن لوگوں سے حسد، کینہ، نفرت ہو، آئندہ بہتر برتاؤ کے لیے آپ نے 3 تجاویز سوچ کے رکھنی ہے کہ میرے ساتھ اب جو حسد کینہ کرے گا میں ان کے ساتھ ہاؤ آئی ول ریئیکٹ ود دیم. غصہ آئے تو وضو کریں، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، خاموش ہو جائیں یا سم ٹائم اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جائیں. یہ انشاءاللہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کیا تھا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے، سم ٹائم یو ہیو ٹو بی دیئر، آپ کو سننا پڑتا ہے. تو کس طرح آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ ہم دوبارہ ایک بات کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اچھا جی. کہیں کسی کی غیبت کی جا رہی ہو. اچھا جی. اب یہ بڑے زبردست جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں کہ غیبت کا ہمارا جو علاج ہے کیسے کریں. توبہ کریں، استغفار کریں. آئندہ یہ اتنا دل نادم ہو، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. پھر میں نے آپ کو بتایا ممکن ہو تو اس شخص سے معافی مانگے، زندہ ہے نہیں ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی طرف سے بخشش کا سامان کریں. اور اب حقوق العباد میں آپ کا معاملہ جو ہے معلق رہے گا جب تک کہ ریلیٹڈ پرسن اسے معاف نہیں کرے گا. اور پھر آپ کریں، آپ اپنے آپ کو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مصروف کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف کریں. جب کو کہتے ہیں نا ایمٹی مائنڈ از اے ڈیول ورک شاپ. اپنے آپ کو جب مصروف رکھیں گے اچھے کاموں میں تو آپ کو اچھی سوچیں آئیں گی. اچھا پھر دیکھیں غیبت میں کس کے ساتھ کرتی ہوں. غور کریں. اچھا میں نے غور کیا، اچھا میں تو اپنی امی کے ساتھ، میں اپنی بہن کے ساتھ، میں اپنی فلانی ایک خاص دوست کے ساتھ میں کرتی ہوں. پھر آپ ایسا کریں ان کی کمپنی چھوڑ دیں یا کم کر دیں. ٹھیک ہے جی. ایسا ماحول، ایسے لوگ، آپ دیکھیں آپ ہر ایک کے ساتھ نہیں غیبت کر سکتے. آپ غیبت بھی ان لوگوں سے کریں گے جو بڑے چسکے لگا کے آپ کے ساتھ سنیں گے اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے غیبت چھوڑنی ہے تو ایسے لوگوں کی، بے شک وہ آپ کی سگی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بہت عزیز دوست ہے، آپ نے اس کے ساتھ آپ نے اپنی جو کمپنی ہے کم سے کم کر دینی ہے. اگر آپ کے گھر کے لوگ ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں، آپ حوصلہ شکنی کریں، ٹاپک چینج کر دیں. جب آپ کی کوئی آپ کی ساس یا کوئی ایسی کسی کے بارے میں غیبت کر رہی ہے، اب جہاں سے اٹھنا آپ کے لیے دشوار ہے، آپ کیا کریں، آپ ڈونٹ بی اے گڈ لسنر. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اچھا لسنر نہ ہو تو آپ اس کو بات نہیں سنائیں گے، مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں یا آپ ٹاپک چینج کر دیں. تو عورتوں کا تو سب سے پیارا ٹاپک ہوتا ہے جی سیل. آج کل تو جناب آزادی سیل لگی ہوئی ہے 50%، پیکیجز میں گئی ہوئی تھی بڑی سیل. اچھا جی وہ پھر غیبت چھوڑ کر وہ سیلوں پہ بات آ جائے گی. تو وہ بہتر ہے کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. آپ اپنی ایسی جب غیبت ہو رہی ہو، آپ نہیں بھی کر رہی تو سننا بھی نہیں ہے، آپ نے ٹاپک چینج کرنا ہے اور ناٹ، آپ نے گڈ لسنر نہیں بننا. پھر یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے انسیکیور ہے. ساس کو بہو سے شکایت ہے، بہو کو ساس سے شکایت ہے. اب وہ کیا کریں گی، وہ ساری دنیا کو بتائیں گی لیکن آپس میں بات نہیں کریں گی. تو ڈیئر کریں. اگر ساس کو بہو سے یا بہو کو ساس سے یا نند کو بھابھی سے، بھابھی کو نند سے ہے تو اتنی اپنی کرج پیدا کریں
کہ آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں کہ بھابھی یا امی جی یا آنٹی جی، مجھے یہ بات مجھے ہرٹ کرتی ہے، یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، یا یہ مجھے اس طرح کی کریں۔ آپ 10 لوگوں سے بات کریں گے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، آپ کی اپنی لمبی کالز ہوتی ہیں، فلانی امی نے، میری ساس نے یہ کہہ دیا، مجھے نند نے یہ کہہ دیا، فلانا ڈھمکانا ڈھمکانا ڈھمکانا۔ 10 لوگوں سے بات کریں گے اور پھر بھی آپ کو دل کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ یہ کر کے دیکھیں، جس ریلیٹڈ پرسن نے آپ کا دل خراب کیا ہے، یہ کوئی آپ کو کیا ہے، ہمت کر کے اس سے بات کر کے دیکھیں کہ یار پتہ نہیں آپ کس غصے میں تھی، آپ کس موڈ میں تھی، آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں ہرٹ ہوئی۔ میرے خیال سے ہماری جو رشتہ ہے ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کے رشتے ہیں، تو یہ ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مس کمیونیکیشن ہے، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے تعلقات بہتر کرنے کی۔ تو اتنی ڈیئرنگ اپنے اندر رکھیں۔ پھر ملازموں کے خلاف باتوں سے باز آئیں۔ آج ہم جو بیٹھتے ہیں، آج کل ہمارا رولا بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ میں تو کہتی ہوں بیل بجتی تو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہائے اللہ کام والی آ گئی، آپ کی ہیلپر آ گئی۔ تو ہم انہی ہیلپرز کی پھر ہم باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھو جی اس کو 100 دفعہ دے دیا، جو مرضی دے دیا، یہ بدید کی بدید ہی رہی، ایسی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ پے لیتی ہے، اپنا کام کرتی ہے اور کر کے چلی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو صدقہ خیرات کرتی ہیں تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات دینے کے لیے باہر نہیں کہیں جانا پڑتا، وہ گھر میں آپ کو خاتون نظر آتی تھی، تو آپ کہتی ہیں کہ چلو بھائی صدقہ خیرات کے طور پہ ایک ناشتہ کر لو یا یہ پیسے لے لو، اور آپ کی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ ان کی شکر گزار ہوا کریں کہ وہ آپ کا کام آپ کو ہیلپ آؤٹ کر جاتے ہیں۔ پھر تو اصلاح ہم ریکٹیفائی تب کریں گے جب ڈائریکٹ آپ کو جس سے گلہ ہے آپ اس سے بات کرنے کی ہمت کریں گے۔ اپنی حدود میں رہیں، اپنی لمٹس کراس نہ کریں۔ ہر بندے کی اپنی سپیس اور اپنی لمٹ ہوتی ہے، جب اپنی لمٹ کراس کرتے ہیں تبھی پرابلمس جو ہوتی ہیں ارائز ہوتی ہیں۔ تجسس، بدگمانی، غیبت، یہ سب جو ہے نا، آئی ایم سوری ٹو سے، جوائنٹ فیملی سسٹم کی پیداوار ہے، اور اسلام میں ویسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نہیں۔ بہرحال میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کروں گی، نہ اس پہ زیادہ بات کروں گی، کیونکہ یہاں پہ بہت سے کچھ فیملیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور ایک ہی پیرنٹس ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کا والدین کا بہت زیادہ حق ہے۔ بہرحال ایک کی لمبی بحث ہوگی۔ بہرحال لیکن یہ ہوتا ہے، یہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ جب ایک ہی میں مختلف بہن بھائی، شادی شدہ بہن بھائی اکٹھے ایک جگہ رہ رہے ہوں، تو کبھی کچن پہ لڑائی، اور کبھی کام پہ لڑائی، اور کبھی ملازمہ پہ لڑائی، اور کبھی آپ کی سپلائز پہ لڑائی کہ میں یہ لے کر آئی تھی تو وہ کھا گیا تو وہ کر گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ اس چیز کی بات کی جا رہی ہے، تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ پھر آپ جو میں نے آپ سے کہا کہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں بھی آپ پینالٹی اپنی جو ہے دے سکتے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا تو میں یہ دیتی ہوں۔ اور اگر جہاں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں بوریت دکھائیں، جیسے میں نے کہا نا، اچھے لسنر نہ بنے، اٹھ جائیں، شامل نہ ہو، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں، یوننگ کرنا شروع کر دیں، نیند آ رہی ہے، اپنا انٹرسٹ نہ شو کریں، تو آپ یقین جانے اگلا والا غیبت ہی نہیں کرے۔ اپنی اصلاح کریں، کیا پتا کب کوئی بات کلک ہو جائے۔ تو آپ، میں اور آپ سب مل کر یہ بات کہتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتی ہوں، میں سب کو معاف کرتی ہوں، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں سب سے معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سے، لوگوں سے معافی مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے معافی مانگنے والے کو، اور کہتے ہیں کہ اچھا گمان، اگر قاتل بھی اگر ثابت نہ ہو تو وہ قاتل قرار نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں آپ نے رات ایک گھر کے، آپ کو پتا ہے وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، اتنے زبردست حکمران تھے۔ اور یہ آج کل کے حکمرانوں کو تو آج کل ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گشت کیا کرتے تو انہیں گھر سے گانے کی آواز آئی، تو آپ نے فوراً تحقیقات کے لیے دیوار پھیلانگی، تو دیکھا شراب بھی تھی اور عورت بھی تھی، اور جیسے آپ پھیلانگے تو اس شخص نے بہت ڈھٹائی کے ساتھ کہا آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ حضرت عمر ڈر گئے، بھلا حکمران تھے۔ اس شخص نے کہا آپ نے گمان کیا، نمبر 2 تجسس کیا، اور تیسرا بلا اجازت گھر میں داخل ہو گئے۔ اور حضرت عمر بغیر کچھ کہے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیں، بھلا انہوں نے عورت بھی دیکھی، شراب بھی دیکھی، لیکن یہاں پہ اس شخص نے ان کو لاجواب کر دیا۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے اس پہ
ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں میں تو کہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں فزیکلی اور اسپرچولی اور ان تمام روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے۔ اور اچھا جی، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کچھ ہے لیکن کلاس ختم ہونے والی ہے، اور میں نے کسی سے پرومس کیا تھا کہ میں ان کی دعائیں مغفرت کروں گی، اور یہ ہم تمام ان لوگوں کے لیے مغفرت کر رہے ہیں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور اسپیشلی جن کے لیے میں مغفرت کر رہی ہوں، میری بیٹی کی بہت عزیز فرینڈ اور ان کی امی ہے، جن کی آج 4 بجے نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور کینیڈا میں ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ اور ان شارٹ میں صرف یہ بتاؤں گی کہ یہ زندگی بیٹی کو ملنے 12 لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچی تو 12 گھنٹے فلائٹ لے رہی تھی، واپس فیصل آباد گئی، وہاں سے پھر دوبارہ کینیڈا کی فلائٹ کے لیے آئی، 14 آورس لگتے ہیں پاکستان سے کینیڈا پہنچتے ہوئے، 14 گھنٹے کی فلائٹ سے وہ وہاں پہنچی۔ اور ان کا مطلب بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ اماں 3 جوڑے لے کر گئی تھی، اور کہتی ہیں کہ ساری جو چیزیں نا علینا کی ہیں، مطلب ان کی بیٹی کی ہیں ساری چیزیں۔ اور وہ وہاں پہنچی اور ایئرپورٹ سے اتری، ویل چیئر پہ اتری، تو انہوں نے کہا پانی پینا ہے، خیر پانی پہ لایا گیا، ساتھ ہی انہوں نے وامٹ کی اور شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوراً ایمرجنسی میں آئے، انہوں نے ان کو CPR بھی دیا، پھر الیکٹرک شاکس بھی دیے، پھر ان کو ہاسپٹل لے گئے، اور بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور باہر ان کا داماد آیا ہوا، وہ ان کو مل ہی نہیں سکا، اور پھر سیدھا ان کو فریج میں رکھ دیا گیا۔ سوری ٹو سے فریج کہتے ہیں مجھے عجیب لگتا ہے فریج ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، بہرحال اور وہ فوت ہو گئی۔ اور دس از لائف، کہ وہ اتنی ٹریولنگ کر کے اپنی بیٹی سے ملنے آئی اور وہ بیٹی سے مل ہی نہیں پائی۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ تعالیٰ، جو لوگ ہمارے میں سے جا چکے ہیں، خاص طور پہ یہ علینا کی امی، میرے ہسبینڈ، میرے ڈیڈی، میرے ماموں، اور جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، میرے ماموں جان، اللہ تعالیٰ، میری خالہ جان، بہت لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کو، اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور ان کو جنت الفردوس میں اونچی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کے، اللہ تعالیٰ ان کی جس کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی علی جین میں ان کی روح کو رکھے، ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان کر دے، منکر نکیر کے سوال جو ہیں وہ ان کے لیے آسان کر دے، پل صراط میں چلنا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح سے آسانی کر دے، ان کے پیچھے جو اہل و عیال ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتہائی آسانیاں کر دے، ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اپنے پیاروں کو چھوڑنا، اپنے پیاروں کو قبر میں اتارنا۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ،
میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان، سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، اور تیرے ذکر کرنے والی زبان، اور حلال اور پاک روزی، اور سچے دل کی توبہ، اور موت سے پہلے کی توبہ، اور موت کے وقت کا احرام، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول، اور دوزخ سے نجات۔ یہ سب کچھ میں مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے عمرہ کرنے گئی تھی۔ ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ ہوتا تھا، اور ایک نہیں، کئی کئی میتیں پڑی ہوتی تھی، اور یقین جانے کہ اس میں لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ حالانکہ اس پہ میں پھر کہوں گی نماز جنازہ کیا ہے۔ 4 سلام ہے، کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ جو آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ دوسرے میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسرے میں میت کی بخشش کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور چوتھے میں آپ سلام پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کر۔ اللہ تعالیٰ بندے تو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے پیاروں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو، اللہ تعالیٰ ہم یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ہم یہاں پہ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، اور ان کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، اور ہماری بھی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی، کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔